अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साइफर केस में इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का मामला फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है और जज साहब ने इमरान खान को बचाव का एक रास्ता भी बता दिया है, लेकिन इमरान खान के अनाड़ी और ज़िद्दी वकला इमरान खान को डुबोने पर तुले हुए। इन तमाम मामले पर आज तफसील से गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो जनाब वाला, साइफर केस की समाअत 17 तारीख को अडयाला जेल में हुई और 17 तारीख को ही साइफर केस में इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और उससे पिछली समाअत में फ़र्द जुर्म की कापियाँ जो हैं ये इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और उनके वकला में तकसीम की गई थी। जो ये कापियाँ जो है उन वकला ने, दोनों जो बड़े मुलज़िम हैं उनके वकला ने लेने से इनकार कर दिया था और उस दिन का जो हुक्मनामा था उस पे भी उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया था। तो 17 तारीख को जनाब जब दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ तो उस पे जनाब फ़र्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई से पहले ही इमरान खान साहब के वकला जो है उठकर रोस्टर पर आए और उन्होंने दरख्वास्त की और अदालत को बताया जी कि उस दिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमने जो है वो कापियाँ साथ लेकर नहीं गए थे, इधर ही छोड़ गए थे और हमने उस हुक्मनामे और कापियों की वसूली के बारे में जब हमसे कहा गया था तो हमने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। तो वो हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं और आज जो है हमें वो कापियाँ दोबारा दी जाएं और हम जो है उसको उनको वसूल करते हैं और उन पर साइन करेंगे और उस हुक्मनामे को भी मानते हैं और उस पर भी दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जो है साथ में उन्होंने ये भी दरख्वास्त की कि जनाब वाला हमें जो है थोड़ा सा वक्त दिया जाए, मोहलत दी जाए, इतनी स्पीड जो है से जो है ना वो ट्रायल को आगे ना बढ़ाया जाए। तो जज साहब ने जनाब कमाल महारत से और मेहरबानी से उनके दलाइल सुने, इमरान खान साहब के वकला की भी बातें सुनी, शाह महमूद कुरैशी के वकला ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया। तो जज साहब ने कहा जी अच्छा ठीक है जी, अगर आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं तो जनाब उन्होंने मातहत जो अमला था अदालत का उनको कहा कि ये जो कापियाँ इधर छोड़ गए थे, हालांकि अदालत ने जो है ये लिख दिया था कि कापियाँ जो है ये मुल्ज़मान और उनके वकला को दे दी गई हैं। तो जज साहब ने कहा जनाब कि इनको कापियाँ फराहम कर दी जाएँ दोबारा से और कापियाँ उनके हवाले कर दी गई। फिर उस दिन के हुक्मनामे पर भी उन्होंने दस्तखत किए और कापियों की वसूली पर भी उन्होंने वकला ने और मुल्ज़मान ने दस्तखत कर दिए। तो जज साहब ने कहा जी अच्छा ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो मैंने आपके तमाम जो है ना इस्तदा सुन ली है और कबूल भी कर लिया है, तो आज जो है फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जाती, नेक्स्ट जो हमारी पेशी होगी उस पे जो है फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और वो तारीख़ जनाब उन्होंने दी 23 तारीख, तकरीबन एक हफ़्ते का टाइम है। और साथ में जज साहब ने कहा कि ये मुझे पता है, इमरान खान साहब को भी उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि ये जो है डिलेइंग टैक्टिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये नुकसान भी दे सकता है। आप ये चाहते हैं कि मामला जो है लंबा हो जाए, तो मामला अगर लंबा हो गया तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं हो सकता और आपके बचाव की भी सूरत निकल सकती है। आपसे जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि जज साहब ने कहा कि आप जो है इस मुकदमे को आगे चलाएं, इसको प्रोसीड होने दें। हो सकता है कि आपके हक़ में जो है कुछ फ़ैसला आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है ये फ़ैसला आपके अगेंस्ट ही हो। आप पर जो है वो चार्ज फ्रेम किए जाएंगे तो आप उनका दिफ़ा करें और दिफ़ा आप तभी कर सकते हैं जब मुकदमा जो है वो आगे प्रोसीड होगा और अगर आप इसको लिंगर ऑन करते जाएंगे तो ये जो है ना इससे आपको कोई मुफाद हासिल नहीं होगा। हमसे जो बन पड़ा, जज साहब ने कहा हम आपको जो है ना रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, रिलीफ देंगे और ये आपको जो है इन चीज़ों को समझना चाहिए। और ये बात ज़ाहिर है वकला के भी समझ में आ गई, फिर इमरान खान साहब के भी समझ में आ गई। तो जज साहब ने कहा कि जब तक आप ये मुकदमे में आप तावन नहीं करेंगे, तारीख़ों में आएंगे नहीं, ये क्या बात हुई कि कापियाँ फेंक के आप चले गए, हम ये नहीं करते, आप ना जाएं
آپ نئے کاپیاں وصول کریں، ہم نے جو کام کرنا ہے عدالت نے وہ تو کرتی رہے گی، آپ کے آنے سے نہ آنے سے اور یہ ہیلے بہانوں سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی جو ہے یہ ڈیلے ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے اگر آپ اس پہ تعاون کریں تو آپ کے لیے بہتری کی صورت بھی جو ہے وہ نکل سکتی ہے۔ تو وہ جناب جج صاحب نے پھر یہ سماعت جو ہے اس دن ملتوی کر دی اور آئندہ کی پیشی جو ہے وہ 23 اکتوبر کی رکھی، جس دن جو ہے یہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ تو وکلاء صاحب جو ہیں وہ ان کا کام کیا ہے؟ وکلاء کا کام ہے عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنا، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی تجربہ کار اور جو پرانے وکلاء ہیں عمران خان صاحب کی جو میڈیا اس میں لیگل ٹیم میں ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک بھی جو ہے نا نظر نہیں آ رہا اس مقدمے میں، اور سارے کے سارے جو ہے نا نوجوان وکیل ہیں اور ان میں جوش زیادہ ہے، ہوش کم ہے، پھر جو ہے وہ تیاری کر کے آتے نہیں ہیں، جو بھی ان کا دل کرتا ہے یا کوئی ان کو جو ہے بات بتاتا ہے وہ مقدمے کی اونچ نیچ جو ہے اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اس کی اساسیت کو نہیں سمجھتے۔ اس سے پہلے کے مقدمات دیکھ لیں بھٹو صاحب، اگر کوئی بندہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں مقدمے کا بائیکاٹ کرتا ہوں، اگر بائیکاٹ کسی نے کر بھی دیا تو بائیکاٹ سے مقدمہ تو ختم نہیں ہو جاتا، آپ نے لڑنا ہے، فائٹ کرنی ہے، اور وکلاء کو جو ہے مخالف وکلاء ان کو مات دینی ہے، جج صاحب کو رام کرنا ہے، ان کو اپنے دلائل سے جو ہے قانونی نکات سے حالات و واقعات پیش کرنے ہیں، شواہد پیش کرنے ہیں، پھر آپ نے اپنے جو گواہ ہیں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے گواہی دینی ہے۔ تو وہ جو ہے آپ نے ان چیزوں پہ توجہ اپنی مرکوز کرنی ہے، نہ کہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہے نا دوسری عدالتوں میں جاتے ہیں، وکلاء کو جج صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ قانونی نکات جو ہے نا دیں اور قانون سے ثابت کریں کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے، تو وہ سیاسی تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سیاسی تقریروں سے جو ہے یہاں بات نہیں بنتی، یہ قانون کی عدالت ہوتی ہے تو قانون کا سہارا یہ لینا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کے وکلاء تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ضد پہ اڑے ہوئے، پچھلی سماعت میں جو کچھ انہوں نے کہا تو وہ ان کی ضد ہی تھی کہ ہم جناب یہ کاپیاں نہیں لیتے۔ ہائی کورٹ میں جو ہے ہمارا مقدمہ جو ہے نا زیر سماعت ہے، انہوں نے ایک درخواست دے رکھی تھی، بلکہ 2 درخواستیں دے رہی تھیں، دونوں ہی اب مسترد ہو گئی ہیں کہ اس مقدمے کا جو ہے وہ ان کیمرہ جو ہے ٹرائل نہ کیا جائے، اوپن جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے نا کیا جائے، تو وہ دونوں درخواستیں تو مسترد ہو گئیں۔ تو اس پہ جو ہے ناراض ہونے کی جو ہے نا بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کاپیاں آپ کو مقدمے کی جو ہے نا دی گئی ہیں، آپ نے جو ہے نا وہ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر جج صاحب نے یہ کہا کہ جناب نیکسٹ جو آپ کا جو دن مقرر ہے سماعت کا وہ 17 تاریخ ہے، تو آپ نے جو ہے نا اس حکم نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ضد جو ہے آپ کی ضد جو ہے عمران خان کو لے ڈوبے گی، اور یہ نااہلی، ضد اور اناڑی پن جو ہے یہ نہیں جو ہے نا وکلاء کو دکھانا چاہیے، بہت ہی سوچ سمجھ کر اس معاملے کی اساسیت کو دیکھ کر جو ہے انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، اس پہ مقدمہ لڑنا ہے، تو تاکہ وہ اپنے موکل کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ دفاع کر سکیں۔ تو یہ جناب جج صاحب نے یہ کہا، کل بھی جب دوبارہ سے جو ہے نا اس کی سماعت ہوئی 17 کو، اور اس کے بعد جو ہے اس مقدمے کے دوران جو ہے عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہے علیمہ خان صاحب سے بھی مکالمہ ہوا جج صاحب کا، تو جج صاحب نے بڑی ہی تحمل مزاجی سے ان کی باتیں سنی اور ان کے جواب بھی دیے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی ہم کچھ نہیں مانگتے، میرے بھائی نے جو ہے نا وہ مطالبات کیے ہیں ان کو جو ہے نا وہ ان پر جو ہے غور کیا جائے اور ان کو سہولیات ان کو فراہم کی جائے۔ تو جج صاحب نے کہا جی کہ میں نے تو ہر کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تعاون کروں، ان کو کسی قسم کی جیل میں تکلیف نہ ہونے دوں۔ اس جناب مقدمے میں جو ہے نا 17 تاریخ کو جو سماعت تھی وہ عمران خان صاحب نے عجیب سی فرمائش کر دی۔ ویسے ایک گانا ہے کہ کون سا، لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ تو عمران خان صاحب کو لاڈلا تو کہتے ہیں لوگ، لیکن انہوں نے چاند تو نہیں مانگا، لیکن جج صاحب کو جو ہے نا یہ ریکویسٹ کی، یہ فرمائش کر دی
کہ مجھے جناب ایکسرسائز جو ہے نا میں کرنے کے لیے مجھے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، ایکسرسائز کرنے کے لیے مجھے سائیکل فراہم کیا جائے۔ تو جج صاحب نے جو ہے وہ کہا جی کہ پہلی دفعہ جو ہے میرے سامنے اس قسم کا مطالبہ آیا ہے۔ تو علیمہ صاحبہ نے کہا جی کہ میرے بھائی نے جو ہے نا سائیکل مانگی ہے، اس کو سائیکل جو ہے نا فراہم کی جائے۔ جج صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کا یہ مطالبہ میں مان لیتا ہوں اور اس مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس پہ میں غور کر رہا ہوں۔ آپ جو جو باتیں کہتے ہیں میں اس پہ غور کرتا ہوں۔ پچھلی فرمائش اور پچھلی سہولت کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے عدالت میں آ کے مجھے کہا جی کہ میرا سیل چھوٹا ہے، اس کو بڑا کیا جائے، میں چہل قدمی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے جا کر جو ہے نا اس سیل کی جو ہے نا دیوار یا جنگلہ تڑوا دیا تاکہ 2 سیل جو ہے وہ ملا کر 1 سیل بن جائے، وہ اس طرح میں نے بنوا دیا۔ عمران خان صاحب جو ہے نا اب اس میں چہل قدمی کرتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں۔ بہرحال سائیکل بھی جو ہے اگر آپ کہیں تو میں موٹر سائیکل بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں جو ہے آپ کا یہ مطالبہ جو ہے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن انہوں نے کہا جی کہ سائیکل جو ہے یا موٹر سائیکل اگر چلایا جائے تو اس کے لیے وسیع جو ہے میدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی جو ہے اور ان کی زندگی جو ہے ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اسی طرح اگر کہیں وہ باہر جو دور دراز تو جا نہیں سکتے تو ظاہر اندر ہی وہ گھومے پھریں گے۔ پھر انہوں نے کہا جی کھانے کا مسئلہ بھی آپ نے کہا جی گھر سے بھی کھانا جو ہے وہ میں تو اجازت دے دوں گا گھر سے کھانا لایا جائے، لیکن اس کی گارنٹی کون لے گا؟ اگر کچھ عمران خان صاحب کو ہو گیا، ان کی صحت کو، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ جیل مینیو کے مطابق جیل کے اندر جو ہے جو کھانا مہیا کیا جاتا ہے، جو سپلائی کیا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری تو جیل حکام کے پر پڑتی ہے۔ جیل حکام اس کھانے کے بعد اگر کوئی واقعہ کوئی نمودار ہو جاتا ہے یا عمران خان صاحب کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ جیل کی انتظامیہ ہے۔ لیکن باہر سے جب آپ کھانا لائیں گے تو کوئی بندہ ذمہ داری لے تو میں جو ہے نا اس کی بھی اجازت دے سکتا ہوں۔ تو جج صاحب نے کہا جی کہ میں نے تمام سہولیات جو ہے مہیا کر دی ہوئی ہیں، اور مزید جو کچھ مجھ سے بن پڑا عمران خان صاحب کے لیے جو ہے تاکہ ان کی زندگی یہاں پر آسانی اور سہولت سے جو ہے نا گزرے۔ اس پر علیمہ خان صاحبہ بہت انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور مطمئن ہو کے جو ہے پھر جو ہے وہ کمرہ عدالت سے چلے گی۔ تو جناب 17 تاریخ کا معاملہ جو ہے یہ تو ٹل گیا۔ اب جناب 23 تاریخ کو دوبارہ اس مقدمے کی سماعت ہوگی اور اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ اس پر عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے فرد جرم عائد کی جائے گی۔ فرد جرم جب عائد کی جائے گی تو اس پہ ظاہر ہے میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو ایک پروسیس بتایا تھا۔ مقدمہ جو ہے فرد جرم کے بعد جو ہے پھر ملزم جو ہے وہ اس کے صحت جرم سے انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے، پھر وہ اپنی استغاثہ جو ہے اپنے گواہان کو پیش کرتا ہے، اور مخالف میں جو ہے عمران خان صاحب اپنے دفاع میں عمران خان صاحب گلا اپنی طرف سے جو ہے نا گواہیاں پیش کریں گے، پھر ان گواہان پر جرا ہوگی، دونوں طرف سے دلائل دیے جائیں گے، پھر آخر میں حتمی دلائل ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے نا محفوظ کیا جاتا ہے یا سنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جناب اس کا پروسیجر ہے، اور سننے میں آیا ہے کچھ 22 گواہان کا تو ذکر ہے، لیکن 28 گواہان جو ہے استغاثہ نے تیار کر رکھے اس مقدمے میں اپنی طرف سے جو ہے گواہیاں پیش کرنے کے لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جب 23 تاریخ کو مقدمے کی سماعت ہوگی تو اس پہ فرد جرم عائد ہوگی، اور اس کے آگے جو ہے مقدمہ جو ہے نا کس سمت میں چلتا ہے اور کس کرپٹ بیٹھتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔